आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यजूजुल मस्हु अलल इमामति वल क़लंसुवति वल बुरक़इ वल क़ुफ़्फ़ाज़ैनि लिअन्नहु ला हरजा फ़ी नज़इ हाज़िहिल अशियाइ वर्रुख़्सतु लिदफ़इल हरजी। मस अलल खुफ़ैन का जिक्र चल रहा है। माक़बल में ये जिक्र फरमाया कि खुफ़ैन पर मसह करना जायज़ है और जुर्मूक़ पर भी मसह करना जायज़। जवराबैन के ताल्लुक़ से तफसील और इख्तलाफ को जिक्र फरमाया। कल के सबक में आपने तफसील पढ़ी। यहाँ से ये बयान फरमाते हैं कि इमामे पर मसह करना जायज़ नहीं है। इमामे पर मसह करना जायज़ नहीं है। ऐसे ही टोपी पर मसह करना जायज़ नहीं, टोपी पर मसह करना जायज़ नहीं। और बुर्का अगर औरत ने पहना हुआ है उसके ऊपर से मसह करना जायज़ नहीं, मसह करना जायज़ नहीं। और ऐसे ही अगर हाथों में दस्ताने पहने हुए हैं तो उन पर मसह करना जायज़ नहीं, जायज़ नहीं। दलील क्या है इसकी कि इन पर मसह करना जायज़ नहीं? तो दलील ये है कि इन चीज़ों के उतार कर धोने में हरज नहीं है, हरज नहीं। कि औरत बुर्का पहने हुए है तो चेहरे से बुर्का हटाए, हाथों से उसको हटाए और धो ले, इसमें कोई हरज नहीं। टोपी पहने हुए है या अमामा बांधे हुए है तो उसको हटाकर मसह कर ले, इसमें हरज नहीं है। चूंकि इन चीज़ों के दूर करने में, हटाने में हरज नहीं है। जब हरज नहीं तो इन पर मसह की इजाज़त भी नहीं। हाँ, मौजू पर मसह करने की रुख्सत हरज को दूर करने की वजह से है कि उनको बार बार उतारना, फिर पहनना, धोना, इसमें हरज है। और इनको उतारने में हरज नहीं, इसलिए इन चीज़ों पर मसह जायज़ नहीं। फरमाते हैं वला यजूजुल मस्हु अलल इमामति, कसरे के साथ इमामा, और जायज़ नहीं है मसह करना इमामे पर, वल क़लंसुवति, और टोपी पर, वल बुरक़इ, और बुरक़े पर मसह जायज़ नहीं, वल क़ुफ़्फ़ाज़ैन, और दस्तानों पर। लिअन्नहु ला हरज फ़ी नज़इ हाज़िहिल अशिया, इसलिए कि इन अशिया के उतारने में हरज नहीं है, चीज़ों को उतारने में, निकालने में हरज नहीं है। वर्रुख़्सतु लिदफ़इल हरजी, और रुख़सत ये दफ़ए हरज के लिए हैं। वयजूज़ुल मस्हु अलल जबाइरि व इन शद्दहा अला गैरिल वुज़ूइ। सुने बेटा, यहाँ तक मसे खुफ़ का जिक्र मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से जबीरा पर मसीह के हुक्म को जिक्र फरमाते हैं। वयजूज़ुल मस्हु अलल जबाइर, जबाइर ये जबीरतुन की जमा है, जबाइर जबीरतुन की जमा। और जबीरा उस लकड़ी को कहा जाता है कि जिसको टूटी हुई हड्डी पर बांधा जाता है। हड्डी अगर टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी पर जो लकड़ी, बांस वगैरह की खपचे, लकड़ी बांधी जाती हैं, उन्हीं को जबीरा कहा जाता है। तो जबीरा उस लकड़ी को बोलते हैं जो टूटी हुई हड्डी पर बांधी जाती है, बांधी जाती है। जबीरा पर मसा करना जायज़ है, लेकिन उस वक्त मसा करना जायज़ है
جبکہ زخم پر مسح کرنا تکلیف دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو زخم پر مسح کرنا۔ اور اگر زخم بہت زیادہ نہیں ہے، ہلکا پھلکا زخم ہے، اس پر مسح کرنے میں کوئی حرج اور تکلیف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جبیرہ پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبیرہ پر ہاں اگر تکلیف ہے زخم پر مسح کرنے میں، تو اب زخم پر مسح کرنا جب نقصان دے رہا ہے تو جبیرہ پر مسح کرنا جائز ہے، مشروع ہے۔ اگرچہ جبیرہ کو بغیر وضو کے باندھا، یعنی بیٹا پڑھا آپ نے ماقبل میں کہ خفین پر مسح اس وقت جائز ہے جب کہ ان کو طہارت پر پہنے ہوئے ہو، وقت حدث طہارت پر پہنے ہوئے ہو، لیکن ان کو جبیرہ کو طہارت پر اور وضو پر باندھنا شرط نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جبیرہ کو باندھا جاتا ہے بوقت ضرورت پریشانی کے وقت میں اس کو باندھا جاتا ہے، اور ایسی حالت میں طہارت کی شرط اگر لگا دی جائے تو یہ مفضی الی الحرج ہوگا، مفضی الی الحرج، اس لیے کہ طہارت کی شرط لگانا اس میں حرج ڈالنا ہے اور حرج کو دور کیا گیا، اس لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اور اس پر دلیل کیا ہے کہ جبیرہ پر مسح کرنا جائز ہے؟ تو دلیل خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جبیرہ پر مسح کیا، اور جنگ احد کے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چوٹ لگی اور آپ کا گٹا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اس وقت میں حضرت علی کو اس جبیرہ پر مسح کرنے کا حکم دیا تھا، جبیرہ پر مسح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبیرہ پر مسح کرنا اور حضرت علی کو اس پر مسح کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز ہے، مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری عقلی دلیل جبیرہ پر جواز مسح کے لیے یہ ہے کہ خف کو اتارنے میں جو حرج لاحق ہوتا ہے، یعنی خف میں مسح کے جواز کا حکم دیا گیا حرج کی بنیاد پر، تو خف کے اتارنے میں جو حرج ہے جبیرہ کو کھولنے اور باندھنے میں اس سے زیادہ حرج ہے۔ خف اتارنے اور پہننے میں جو حرج ہوتا ہے، جبیرہ کو کھولنا پھر باندھنا، اس سے زیادہ حرج اس میں ہے۔ لہذا جب خف میں حرج کو دفع کرنے کے لیے مسح کا حکم دیا گیا ہے، تو جبیرہ میں جو اس سے زیادہ حرج والی ہے اس میں بدرج اولا مسح کا حکم ہوگا۔ حرج کیا ہے کہ بسا اوقات پٹی کا کھولنا، جبیرہ کا کھولنا اور پھر باندھنا، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جبیرہ ایسی جگہ پر ہے کہ انسان اس کو کھول تو لے گا کسی طریقے سے، لیکن دوبارہ بغیر اعانت غیر کے باندھ نہیں پائے گا، بغیر کسی مدد کے باندھ نہیں پائے گا۔ تو اگر اس نے کھول لیا اور اس کو دھل لیا پھر اس کو دوبارہ باندھ نہیں پائے گا تو زخم خراب ہوگا، زخم اچھا نہیں ہوگا، اس لیے اس میں حرج لازم آئے گا۔ تو اس حرج کو دور کرنے کے لیے جبیرہ پر مسح کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ حکم ہے اسی وقت ہی کہ جب کہ زخم پر مسح کرنا نقصان دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو۔ ایک بات یہ ہے کہ جبیرہ پر کیا کل جبیرہ پر مسح واجب ہے یا بعض پر مسح کر لیا تب بھی کافی ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے حضرت حسن بن زیاد کے روایت کے مطابق کہ اگر اکثر جبیرہ پر مسح کر لیا تب بھی کافی ہوگا، اگر اکثر جبیرہ پر، اور اگر کل پر کر لیا تو یہ بہتر ہے، اور اگر اکثر پر مسح کر لیا تب بھی مسح ہو جائے گا اور وہ طہارت صحیح ہوگی، اور اگر نصف یا اس سے کم پر مسح کیا تو یہ مسح کرنا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے
اگر اکثر پر کر لیا تو کل کے لیے حکم مان لیا جائے گا۔ مسح جبیرہ اور مسح خف میں کچھ فرق ہے، مسح جبیرہ میں اور مسح خف میں فرق ہے۔ مصنف نے آخر میں اس فرق کو واضح فرمایا، فرماتے ہیں کہ جبیرہ پر مسح کرنے کے لیے کوئی وقت کی مقدار مقرر نہیں ہے، وقت کی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ جبیرہ کو اگر باندھ لیا تو جب تک وہ زخم اچھا نہ ہو جائے اس وقت تک مسح کرنا جائز ہے، وقت تک مسح کرنا جائز ہے جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ جبکہ اس کے مقابل مسح علی الخفین ہے کہ وہاں پر وقت کی تعیین ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک مسح کرنا جائز ہے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات تک۔ تو مسح جبیرہ اور مسح خف میں پہلا فرق یہ ہے کہ مسح خف میں وقت کی تعیین ہے لیکن مسح جبیرہ میں وقت کی تعیین نہیں ہے، بلکہ جب تک زخم اچھا نہ ہو اس وقت تک مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ مسح جبیرہ کے بارے میں وقت کی تحدید کے تعلق سے کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے کہ وقت کتنا ہوگا، وقت کی تعیین اور تحدید کے بارے میں مسح جبیرہ کے لیے کوئی حدیث وارد نہیں ہے، جبکہ مسح خفین کی تحدید اور تعیین کے بارے میں حدیث وارد ہے۔ پڑھا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مقیم 1 دن 1 رات مسح کرے اور مسافر 3 دن 3 راتیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جبیرہ پر مسح کرنا بغیر طہارت کے بھی جائز ہے، بغیر طہارت کے کا کہ اگر بغیر وضو کے جبیرہ کو باندھ لیا تب بھی اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن خفین کو اگر بغیر طہارت کے پہن لیا تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جبیرہ کو بلا طہارت کے باندھنے کی صورت میں بھی مسح کرنا جائز ہے، لیکن خفین پر بغیر طہارت کے پہننے کی صورت میں مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جبیرہ اگر زخم کے اچھا ہوئے بغیر گر جائے تو مسح باطل نہیں ہوگا، یعنی زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا اور پٹی کھول دی تو پٹی کے کھولنے یا گرنے کی وجہ سے مسح باطل نہیں ہوگا۔ جبکہ پڑھا آپ نے خف کے تعلق سے کہ اگر خف کو نکال دیا یا 1 نکالا یا 2 تو مسح باطل ہو جاتا ہے، لیکن جبیرہ کے گرنے کی بنیاد پر مسح باطل نہیں ہوتا۔ دلیل یہ ہے کہ عذر ابھی بھی موجود ہے کہ جب زخم اچھا نہیں ہوا، زخم باقی ہے تو عذر ابھی موجود ہے، اور جب تک عذر باقی ہے تب تک جبیرہ پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ مسح کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے نیچے کے حصے کو دھلنا، یہاں تک کہ اگر ایک پاؤں پر پٹی بندھی ہو جبیرہ ہو اور اس پر مسح کیا اور دوسرے پاؤں پر جو خف پہنے ہوئے ہے اس پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب اگر یہ حکم دیا جائے کہ ایک خف میں مسح کر لے اور دوسرے جبیرہ پر مسح کر لے تو حکماً غسل اور مسح کے درمیان جمع کرنا لازم آئے گا، اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب ایک پیر کو دھوئے اور دوسرے پر مسح کر لے، اس لیے کہ جبیرہ پر مسح غسل کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جبیرہ زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے گرا ہے، زخم ٹھیک ہو گیا بالکل اور اب پٹی کھل گئی ہے تو اب مسح باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ جس عذر کی وجہ سے مسح کا حکم تھا وہ عذر ختم ہو گیا تو اب اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اور اگر انسان نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران اس کی پٹی گر گئی اور اس کا زخم بھی اچھا ہو گیا ہے تو اب اس کی بنیاد پر اب اس کو نماز کو دوبارہ سے پڑھنا لازم ہوگا، دوبارہ وضو کرنا اور اس جگہ کو دھونا، اس جبیرہ والی جگہ کو دھونا لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا بدل تھی جبیرہ مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی وہ اس انسان اصل پر قادر ہو گیا، جب اصل پر قادر ہو گیا تو اب اصل پر عمل کرے گا، بدل پر عمل نہیں کرے گا۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ اور مسح کرنا جائز ہے جبائر پر، جبیرہ کی جمع ہے، وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وضو اگرچہ اس کو باندھا ہو بغیر وضو کے، لِأَنَّهُ علیہ السلام فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِهِ اس لیے کہ نبی اکرم نے اس کو کیا ہے اور حضرت علی کو اس کا حکم بھی دیا، وَلِأَنَّ الْحَرَجْ فِيهِ عقلی دلیل ہے، اور اس لیے بھی کہ جبیرہ میں جو حرج ہے فوق الحرج فی نزع الخف اس حرج سے بڑھ کر ہے جو نزع خف میں ہے، فکان اولا بالشرع المسح تو مسح کی مشروعیت کی زیادہ لائق ہے، ویکتفی بالمسح علی اکثرها ذکرہ الحسن
اور اکثر جبیرہ پر مسح کرنے پر اکتفا کرے۔ امام حسن نے اس کو ذکر فرمایا۔ ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيف، اور یہ موقت نہیں ہے توقیف کے نہ ہونے کی وجہ سے توقیت کے بارے میں، توقیف یعنی وہ حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی توقیت کے بارے میں۔ وَإِن تَسَاقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ، اور اگر پٹی اور جبیرہ گر گئی بغیر زخم کے ٹھیک ہوئے، لا يبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا، لأن العذر قائم، اس لیے کہ عذر قائم ہے، والمسح علیہا کالغسل لما تحتہا، تو اس پر مسح کرنا اس کے ماتحت کو دھونے کے مثل ہے، ما دام العذر، جب تک کہ عذر باقی ہے۔ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ، اور اگر وہ زخم سے گر گئی اس کے ٹھیک ہونے کے بعد باطلا، اب مسح باطل ہو جائے گا، لزوال العذر، عذر کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر وہ انسان نماز پڑھ رہا تھا اور زخم سے ٹھیک ہونے کے بعد پٹی گر گئی، استقبل، نماز کو دوبارہ پڑھے، لأنه قدر على الأصل، اس لیے کہ وہ اس اصل پر قادر ہو گیا ہے، قبل حصول المقصود بالبدل، بدل کے ساتھ مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی، چونکہ بدل کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوا ہے ابھی، اور درمیان میں ہی وہ اصل پر قادر ہو گیا، تو اب اصل کے اعتبار سے نماز کو ادا کرے گا، اور اس پر ضروری ہوگا کہ اب اصل کے مطابق دوبارہ سے نماز کو ادا کرے۔